हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ महजबीन एंड वेलकम टू हुनरमंद। आज के इस वीडियो में हम जैसे कि आप देख पा रहे हैं CTET जुलाई 2023 उर्दू पेडागोजी पर ये वीडियो बेस है। और आज के इस वीडियो में हम हमारा थर्ड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले जो 2 चैप्टर डिस्कस हुए हैं वो हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। वहाँ से जाके आप अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे तो आपको वीडियो की प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप अगर अभी तक आपने वो पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वीडियोस देखिए और इसको भी देखिए, और आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं हमारा नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा सबक नंबर 3 तदरीस के उसूल, ये टॉपिक है। तदरीस का मतलब होता है कि टीचिंग के, हाउ टू टीच, और उसूल के मतलब कवायद के जो रूल्स होंगे टीचिंग के, उनको हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि तदरीस के उसूल क्या है। तदरीस के उसूल में कामयाब और नतीजे खैज तदरीस के लिए मौलिम को चंद इस उसूलों को अपनाना ज़रूरी है। ये उसूल मंदरजा झैल है। अब ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हमें अपनी तदरीस को, अपनी टीचिंग को अगर कामयाब करना है तो हमें एज अ मौलिम, अगर हम कोई मौलिम है तो हमें जो उसूल है टीचिंग के, तदरीस के उसूलों को अपनाना बेहद ज़रूरी है। उसके बिना हम अपनी टीचिंग को, अपनी तदरीस को कामयाब नहीं कर सकते। तो देखते हैं हम कि कौन कौन से उसूल हैं। तो सबसे पहला कि मालूम से नामालूम की तरफ जाना, कि बच्चा जो भी जानता है उसकी जो पुरानी मालूमात है और जो चीज़ें वो सीखने आया है स्कूल में, तो हमें उसे मालूम से नामालूम की तरफ ले जाना चाहिए। ये तदरीस का एक पहला उसूल है, मतलब नोन टू अननोन। उसके बाद है दूसरा, आसान से मुश्किल की तरफ, यानी इजी टू कॉम्प्लेक्स। ये दूसरा उसूल है कि जो आसान चीज़ें होती है पहले वो सिखा दी जाए, और क्योंकि बच्चा उसे आसानी से सीख लेगा और वो उसे आती भी है, और उसके बाद उसे मुश्किल चीज़ों की तरफ ले जाया जाए। उसके बाद तीसरा हमारा कुल से जुज़ की तरफ, मतलब होल टू कॉम्प्लेक्स जाना है हमें, और मादी से गैर मादी शय की तरफ जाना है। उसके बाद पांचवा हमारा टॉपिक है कि ख़ास से आम की तरफ जाना है, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक जाना है। छठा टॉपिक ये छठा उसूल ये है कि तज्ज़िये से तरकीब की तरफ जाना है। अब ये हमारे 6 तदरीस के उसूल हैं। तो सबसे पहला जो उसूल है मालूम से नामालूम की तरफ जाना, इसको हम देखेंगे डिटेल में। ये तदरीस का एक फितरी तरीका है। अब ये जो तरीका है बिल्कुल फितरी है, मतलब नेचुरल तरीका है। सबक को पढ़ाते वक्त सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि सबक बच्चों के साबिक़ मालूमात से मरबूत हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पेडागोजी से रिलेटेड, कि आप जो भी सबक पढ़ाएंगे, हम एज अ टीचर, एज अ मौलिम, जो भी सबक बच्चों को सिखाएंगे तो इस बात का ख्याल हमें रखना बेहद ज़रूरी है कि बच्चे की साबिक़ा मालूमात, मतलब जो उसकी जो भी पुरानी नॉलेज है, वो जो अपने घर से लेकर आया है उससे वो सबक उससे रिलेट करता हो, उससे उस चीज़ें अटैच हो। क्योंकि हमें बच्चों को उसके रियल लाइफ से जुड़ा कर पढ़ाना है, कि जो उसकी रियल लाइफ में होता है उससे ही वो जुड़कर पढ़े तो वो सबसे बेस्ट वे है और बच्चा आसानी से सीख भी जाता है। इसीलिए साबिक़ा मालूमात से मरबूत होना सबक का बेहद ज़रूरी है। उसे बच्चे मवाद मजमून को आसानी से समझ सकते हैं। वैसी चीज़ जिसका साबिक़ा तजुर्बात व मशाहिदात से वास्ता ना हो, वो बच्चों के लिए दिलचस्पी का बास नहीं होती। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हम जो भी सबक पढ़ा रहे हैं एज अ मौलिम, अगर बच्चे की साबिक़ा तजुर्बात उससे नहीं जुड़ रहे हैं तो वो बिल्कुल अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। अगर चीज़ें उसके साबिक़ा मालूमात से जुड़ रही है, उसकी ज़िंदगी से जुड़ेंगी, तो वो पूरी दिलचस्पी दिखाता है, वरना उसकी दिलचस्पी नहीं आती। इसीलिए असातिज़ा को चाहिए कि वो सबक की इब्तिदा बच्चों के साबिक़ा मालूमात को जहन में रख कर करें। तो ये था मालूम से नामालूम की तरफ के। इसमें ये होना चाहिए कि बच्चे की साबिक़ा मालूमात पर मबनी होना बहुत ज़रूरी है। जो भी हम सबक सिखा रहे हैं तो बच्चा उससे रिलेट कर पाए। अगर वो रिलेट नहीं करेगा तो वो
دلچسپی نہیں دکھا پائے گا۔ دیکھتے ہیں دوسرا جو اصول ہے کہ آسان سے مشکل کی طرف۔ اب آسان سے مشکل کی طرف کیا اس میں کیا ہوگا کہ آسان سے مشکل کی طرف کسی بھی مضمون کو پڑھاتے وقت اساتذہ کو چاہیے کہ سبق کی ابتدا آسان حصے سے کی جائے اور بتدریج مشکل کی طرف بڑھائے جائے، چونکہ آسان چیزیں بچوں کو جلدی ذہن نشیں ہو جاتی ہے اور دلچسپی پر قرار رہتی ہے۔ مضمون کے کسی حصے کے آسان یا مشکل ہونے کا فیصلہ معلم اپنے معیار سے نہ کرے، بلکہ اس کا فیصلہ بچوں کی پسند اور ذہنی استعداد کی بنیاد پر کی جائے۔ تو سمجھ میں آیا آپ کے کہ تو آسان سے مشکل کی طرف اس والے اصول میں آپ کو سمجھ میں آیا کہ جب بھی ہم اساتذہ کی حیثیت سے بچے کو مضمون پڑھائیں گے تو مضمون کا جو آسان والا حصہ ہو وہاں سے ہمیں شروعات کرنی ہے، اور اس کے بعد جو اس کا ڈیفیکلٹ والا پارٹ ہے یا مشکل والا پارٹ ہے وہاں اس طرف لے کے جانا ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ بچوں کی دلچسپی بھی بنی رہیں گی اور بچہ آسانی سے چیزوں کو سیکھ پائے گا، مشکل چیزوں کو بھی پھر وہ آسانی سے سیکھ پائے گا۔ اس کے بعد تیسرا اصول یہ ہے کہ کل سے جز کی طرف جانا، مطلب ہول ٹو کمپلیکس جائیں گے ہم اس میں، ہے نا۔ تو اس اصول کے اعتبار سے سبق کو کل کی حیثیت سے پیش کر کے پھر ان کی اجزاء کی جانے چاہیے، یعنی پہلے بچوں کو مکمل جملوں سے آشنا کیا جائے، اس کے بعد لفظ و حروف کی تعلیم دی جاتی ہے، یعنی کل سے جز کی طرف بڑھایا جاتا ہے۔ آج کل زبان کی تدریس سے پہلے شے کا تصور ذہن نشین کروا کر آواز کی ادائیگی سیکھی جاتی ہے، پھر اجزاء کی وضاحت کرتے ہوئے حروف شناسی سکھاتے ہیں۔ اب اس میں یہ کرنا ہے ہمیں کہ جو بھی ہم پڑھا رہے تو پہلے ہم جیسے کہ پہلے پورا جملہ مکمل کرے، بچوں کو جملے بولنا ایزی ہوتا ہے، ان کے لیے یہ چیزیں آسان ہوتی ہے، بلکہ مطلب جو جملے ہو پورے تو وہ بچے ایزیلی بول پاتا ہے، لیکن حروف میں انہیں تھوڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، اسی لیے پہلے ہمیں ان کو جملے پورے مکمل جملے سکھانے ہیں، اس کے بعد حروف کیسے آ رہے ہیں وہ سکھانا ہے، تو اس سے بچہ آسانی سے سیکھتا ہے۔ تو یہ تیسرا اصول ہے کہ کل سے جز کی طرف کیسے جایا جاتا ہے۔ تو آج کل یہی ہو رہا ہے کہ زبان کی تدریس میں پہلے بچوں کو جو بھی ہم سکھانا چاہ رہے ہیں تو پہلے انہیں تصور کروایا جاتا ہے کہ اپنے ذہن میں وہ ذہن نشین ہو جائے، کہ جو بھی ہم سکھا رہے ہیں وہ ٹاپک ان کے دماغ میں فٹ ہو جائے۔ تو اسی لیے یہ طریقہ بہت ہی اچھا ہے کہ وہ پہلے اپنے تصورات بنا لیتے ہیں ہمارے ٹاپک کو لے کر، اور پھر وہ تصورات کی مدد سے آسانی سے پورا سبق سیکھ پائیں گے یا پھر پورا ٹاپک وہ سیکھ لیتے ہیں۔ اب ہمارا جو چوتھا اصول ہے وہ ہے مادی سے غیر مادی شے کی طرف کیسے جایا جائے گا، ہے نا۔ تو سبق کو پڑھاتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ سبق کا مواد، اب مواد کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی ہم مٹیریل یوز کر رہے ہیں وہ، تو جو سبق کا مواد یا معلومات مادی چیزوں سے متعلقہ ہو، چونکہ بچوں کو ایسی چیزیں بہت ہی جلدی ذہن نشین ہو جاتی ہے جو ان کے مشاہدہ اور تجربہ میں آتی ہے اور جن سے وہ واقف ہوتے ہیں۔ اس طرح سبق کو مادی اشیاء سے غیر مادی اشیاء کی طرف پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ سمجھ میں آپ کے کہ جو بھی مادی چیزیں ہوں گی بچے اس کو بہت ہی جلدی ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا یہی مطلب یہ بھی طریقہ اس سے ملتا جلتا ہے کہ اس کے پہلے جو ہم نے دیکھا کہ کل سے جز کی طرف جانے میں، اس میں بھی یہی طریقہ یوز ہو رہا ہے، اسی اور اس سے ہی ملتا جلتا مادی اور غیر مادی طریقہ ہے کہ بچوں کو ذہن نشین کر دیا جائے اور پھر انہیں سبق کو مادی اشیاء سے غیر مادی اشیاء کی طرف وہ بڑھایا جائے تو وہ آسانی سے سیکھ پائیں گے۔ تو ہمارا جو پانچواں تدریس کا اصول ہے وہ ہے خاص سے عام کی طرف جانا، مطلب جنرل ٹو اسپیسیفک جایا جائے گا اس میں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ جو تجزیے سے مراد کسی کل کے اجزاء کو الگ الگ کرنا ہے، جبکہ ترکیب سے مراد تمام اجزاء کو جوڑ کر کل بنانا ہے نا۔
تو یہاں پہ ترکیب کے ذریعے ایک مخصوص شکل حاصل ہوتی ہے. کسی چیز کو باریک بینی سے مطالعہ کرنے کے لیے اس کے مختلف اجزاء کو سمجھنا اور اس کی خصوصیات کو معلوم کرنا ضروری ہے. مطلب ہمیں چیزوں کو توڑ کر دیکھنا پڑے گا کہ جو بھی خصوصیات ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے ہے جو ہے چیزوں کو توڑ کر، مطلب اس کے جز جو بھی تجزیہ اس کے اجزاء جز کر کے دیکھنے پڑیں گے، اس کو توڑ کر سمجھانا پڑے گا، اور مختلف اجزاء کو سمجھانا اور اس کی خصوصیت کو معلوم کرنا بے حد ضروری ہے اس خاص سے عام کی طرف. اب میں اگزامپل آپ کو دیتی ہوں آپ کے ریئل لائف سے. جیسے کہ اگر آپ کے فادر ہے، وہ گھر میں ہے، تو آپ کے لیے وہ خاص چیز ہے نا. آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے، لیکن جیسے ہی وہ باہر جائیں گے، آؤٹ آف مطلب سوسائٹی میں جائیں گے، تو پھر وہاں پہ وہ آپ کے لیے جتنے خاص ہے ویسے سب کے لیے خاص ہوں گے کہ نہیں، وہ پھر سبھی کے لیے جنرل ہوں گے. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو سمجھنے کا طریقہ ہے کہ جنرل تو اسپیسیفک کیسے جایا جاتا ہے. چھٹا جو ہمارا اصول ہے وہ ہے تجزیے سے ترکیب کی طرف. اب ہم اس میں سمجھیں گے کہ تجزیے سے ترکیب کی طرف کیسے جایا جاتا ہے. اس اصول کے تحت معلم کو چاہیے کہ وہ پہلے سبق کے سادہ تصورات کو سمجھائے، بتدریج پیچیدہ تصورات کی وضاحت کرے. کسی مشکل موضوع کو سمجھنے کے لیے پہلے چند مثالیں دی جائے، پھر اس کا تجزیہ کر کے بچوں کی مدد سے عام اصول اخذ کیے جائیں. یہ طریقہ استقرائی طریقہ بھی کہلاتا ہے. اب یہ بات آپ نے دھیان رکھنا کہ یہ کبھی کبھی آپ کو پوچھتا ہے کہ تجزیے کی ترکیب پوچھ لیں گا آپ کو کوشچن میں، یا پھر استقرائی طریقہ. زیادہ تر استقرائی طریقہ پوچھتا ہے، تو استقرائی طریقہ ہی تجزیے کی ترکیب کی طرف والا اصول ہے. تو اس میں اب کیا ہوگا کہ جو معلم ہے وہ پیچیدہ جو بھی ٹاپک رہیں گے، ڈیفیکلٹ والے ٹاپک، تو ان کو پہلے تصورات، اس کے جو بھی سادہ تصورات رہیں گے، تھاٹس رہیں گے بچوں کو سمجھنے کے لیے ایزی، تو وہ پہلے سمجھائیں گا، اور وہ تصورات کی مدد سے ہی بچہ پھر مشکل موضوع کو سمجھ پائے گا. اور پہلے کیا ہوگا کہ ٹیچر آسان مثالیں دے گا، اور اس کی وجہ سے بچہ آسانی سے پھر اپنے تصورات کی مدد سے سمجھ پائے گا. تو یہ ہوتا ہے استقرائی طریقہ یا پھر تجزیے سے ترکیب کی طرف جانا. تو ہمارے تدریسی زبان کے جو 6 اصول تھے ان کو ہم نے ڈیٹیل میں سمجھا. آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر کچھ کنفیوژن ہے تو آپ واپس سے دوبارہ سے ویڈیو کو دیکھیے، آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گا. اب ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے تدریسی زبان کے طریقے. اب ہم طریقے دیکھیں گے کہ زبان مطلب سکھانے کے، ٹیچنگ کے طریقے کیا کیا ہوں گے. جو زبان اور آموزش ہے، آموزش سے متعلق نظریات سے نے زبان سیکھنے کے مختلف طریقے مرتب کیے ہیں. ان میں سے زیادہ تر طریقوں کی تشکیل دوسری زبان سیکھنے کے لیے کی گئی ہے. اب مادری زبان کے حصول جس فطری طور پر ہوتی ہے، یہ بات تو آپ کو بتائی ہے کہ مادری زبان کی جو حصول یابی ہوں گی وہ تو فطری طور پر ہی بچہ کرتا ہے، ویسے ہی جماعت میں اس کی تدریس بھی فطری ماحول میں ہوتی ہے. تو ہمیں ماحول، اپنی جو جماعت ہے، اپنی کلاس روم کا ماحول بھی ویسے رکھنا ہے کہ جیسے بچہ اپنی مادری زبان کو فطری طور پر حاصل کرتا ہے، تو وہ جماعت میں بھی اپنی جو تدریس، ہماری جو ٹیچنگ ہے، اس کو ٹیچنگ کا بھی ماحول کیسے ہونا چاہیے، فطری ہونا چاہیے. لیکن دیگر زبانوں کی آموزش کے لیے ماہر لسانیات نے مختلف طریقے کار پیش کیے ہیں جو مندرجہ ذیل ہے. لیکن جو ماہر لسانیات ہے انہوں نے کچھ مختلف طریقے بتائے ہیں کہ جس سے کیا ہوگا، ہماری تدریس بہت زیادہ بہتر ہوں گی. تو اس میں سے جو پہلا طریقہ وہ ہے قواعد ترجمے کا طریقہ، دوسرا ہے گفتگو کا طریقہ، پھر تیسرا ہے سمعی لسانی طریقہ، اس کے بعد ہے یہ چوتھا طریقہ ہے سائبلیٹ وے طریقہ، اس کے بعد ہے ٹوٹل رسپانس طریقہ، پھر فطری طریقہ، ساتواں ہے بعد اور اثر کیا ہے یہ، پھر راست کا طریقہ، اور آٹھواں ہے ہمارا کمیونٹی لینگویج لرننگ. طریقہ ہے وہ ہے قواعد ترجمے کا طریقہ.
اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ زبان سکھانے کا ایک روایتی طریقہ ہے. اس کا استعمال زیادہ تر ایک زبان سکھانے کی مدد سے دوسری زبان سیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے. مطلب ایک زبان سے بچہ دوسری زبان کیسے اس کو سکھائی جائے، اس میں اس طریقے کا استعمال ہوتا ہے. اس میں ترجمے کی مدد سے، جس میں صرف آموزگار کی اور بولنے کی صلاحیت دبی رہ جاتی ہے، لغت پڑھنے لکھنے کی صلاحیت ہی پروان چڑھتی ہے. اس طریقے کا استعمال پہلی زبان یعنی مادری زبان، پہلی جو زبان ہے وہ ہماری مادری زبان ہے نا، کی مدد سے دوسری زبان یعنی ہدف زبان. اب دوسری زبان کو ہدف زبان بھی آپ بول دیتا ہے، تو ہدف زبان مطلب دوسری زبان سیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے. اس طریقے میں اب سمجھ میں آ ہی رہا ہے کہ جو ہماری ایک زبان سے دوسری زبان سکھائی جائیں گی، اور بچے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اپنے خیالات احساسات ہوتے ہیں وہ ظاہر نہیں کر پائیں گے، اسی لیے ان کی جو بولنے کی صلاحیت ہے وہ اس میں دبی رہتی ہے. اس میں زیادہ جو پریشر ہے وہ لغت پڑھوانے پر دیا جائے گا، تو اسی لیے لغت پڑھ اور جو معنی سمجھنے ہیں قواعد کے، مطلب وہی ہو رہا ہے کہ گرامر کو سمجھنے، اس لیے لغت کا استعمال کیا جاتا ہے. تو بچوں کی جو لغت پڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ اس طریقے میں پروان چڑھتی ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے دوسرا طریقہ. دوسرا ہمارا ہے گفتگو کا طریقہ. اس طریقے میں زبان سیکھنے کا یہ طریقہ کافی کارگر مانا جاتا ہے. اس میں زبان سیکھنے کا آغاز دوسری زبان میں گفتگو کر کے کیا جاتا ہے. اس میں معلم بات چیت کو موضوع کا تعین کرتا ہے، جیسے ریلوے اسٹیشن پر، شاپنگ مال میں، پوسٹ آفس میں، نوکری کے لیے وغیرہ وغیرہ. اب یہ طریقہ بہت ہی کارگر ہے کیونکہ اس میں گفتگو کر کے سکھایا جاتا ہے. اور یہاں پہ آپ کو ہم معلم جو ہے وہ بہت سارے تعین کرتا ہے، جیسے اب دکھائی دے رہا ہے کہ ریلوے اسٹیشن پر کیسی ہم بات چیت ہوں گی، کیا بات چیت ہوں گی، شاپنگ مال میں ہم کیا بات چیت کریں گے، پوسٹ آفس میں جائیں گے تو وہاں کیسی بات چیت، اور نوکری کے لیے وغیرہ وغیرہ. مطلب بہت سارے جو بھی ہمارے بچوں کی ریئل لائف سے کنیکٹ کر رہے ہیں یہاں پہ، کہ جو ریئل لائف میں ہو رہا ہے اسے گفتگو کرو، بات چیت، اس پہ بات چیت کرو، تو اس سے کیا ہوگا کہ بچہ دوسری زبان سیکھ پائے گا. تو یہ طریقہ بہت ہی کارگر ہے کہ بچہ یہاں پہ پھر اپنی ریئل لائف سے بھی کنیکٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد ہے تیسرا سمعی لسانی طریقہ. اس طریقے کے تحت بات چیت اور مکالموں کے ذریعے زبان سیکھی جاتی ہے. اس طریقے میں معلم کسی اقتباس کو بآواز بلند پڑھتا ہے یا ٹیپ ریکارڈر کی مدد سے سناتا ہے. پھر طلباء کی حصول یابی کی مثالیں دی جاتی ہیں. پھر اس کا تجزیہ کر کے مدد سے عام اصول اخذ کیے جاتے ہیں. یہ طریقہ استقرائی طریقہ بھی کہلاتا ہے. اب یہ جو سمعی لسانی طریقہ ہے اسے استقرائی طریقہ بھی بولتے ہیں. اب استقرائی طریقے میں ہوتا کیا ہے کہ بچہ کوئی بھی معلم ہے تو وہ بچوں کو بلند خوانی جسے بولتے ہیں کہ زور زور سے وہ کوئی مضمون پڑھ کر سنائے گا اور بچے اسے سنیں گے، اور پھر انہوں نے جو بھی حاصل کیا اس کی مثالیں وہ کلاس میں اپنی جماعت میں بتائیں گے. یا پھر ٹیپ ریکارڈر میں سنایا جاتا ہے انہیں کوئی بھی مضمون یا کوئی ٹاپک ٹیپ ریکارڈر کی مدد سے سنایا جاتا ہے، اور پھر ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے کہ بچوں نے اس سے کیا اخذ کیا. تو یہ ہوتا ہے استقرائی طریقہ یا پھر سمعی لسانی طریقہ. اس کے بعد آ جاتے ہم سائبلیٹ وے طریقہ. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس طریقے میں معلم کا رول ایک معاون اور وسیلے کا ہوتا ہے. اب یہاں پہ اس طریقے میں سائبلیٹ وے طریقے میں معلم کا بہت بڑا رول ہے، ایک وسیلے کے طور پہ بتایا ہوتا ہے یہاں پہ وہ بچوں کے لیے جو آموزگاروں کی تشویق کا کام کرتا ہے. اس میں معلم متحرک اور خاموش رہتا ہے اور زیادہ تر آموزگاروں کے درمیان بات چیت کو فروغ دیا جاتا ہے. یہ طریقہ بھی بہت اچھا ہے کہ بچوں کو یہاں پہ بات چیت کا موقع فراہم کیے جاتے ہیں. زیادہ تر معلم کیا رہے گا، خاموش رہے گا اور بچوں کی تفشی مطلب وہ یہ جانچ کرتا رہے گا کہ بچے سیکھ کیا رہے ہیں. وہ اس کی نظر یہ ہوں گی کہ بچے کیا بات چیت کر رہے ہیں اور وہ کس طریقے سے سیکھ رہے ہیں، اور جہاں پہ بچوں کو پھر مدد کی ضرورت ہوگی وہاں پہ وہ ان کی ہیلپ کرے گا. لیکن یہاں پہ بچے جو ہے یہ کیا ہے سینٹر میں، مطلب یہاں پہ یہ جو طریقہ ہے یہ طفل مرکوز ہے پوری طرح سے، جیسے کہ ہمارے NEP میں یا پھر نیشنل کریکولم فریم ورک میں کہا گیا ہے جیسے ہونا چاہیے ویسے. تو یہ بھی بہت ہی اچھا طریقہ ہے سائبلیٹ وے کا طریقہ. ٹوٹل رسپانس طریقہ. اس طریقے کی کھوج جو ہے ماہر نفسیات جیمز ایشر نے کی ہے.
اب ان کے مطابق جو بہتر آموزگار ہوتا ہے، بہتر جو آموزش ہوتی ہے کے لیے طلباء کا جسمانی اور ذہنی طور پر شامل ہونا ضروری ہے۔ اب یہ جیمس اشر نے بہت ہی اچھی بات کہی ہے کہ جب بچے کے اگر ہم بہتر آموزش چاہتے ہیں کہ وہ بہتر طریقے سے سیکھ پائے تو بچے کی جسمانی اور ذہنی طور پر دونوں طریقے سے شامل ہونا بہت ضروری ہے، تو تبھی بچہ کیا ہوگا، اچھے سے سیکھ پائے گا۔ مطلب ہم جو بھی اسے پڑھا رہے ہیں تو وہ اگر اسے ایکٹیویٹی کر کے فزیکلی وے میں بھی ایکٹیویٹی لی جائے اس پر، تو وہ بچہ بہت اچھے سے سیکھ لیتا ہے۔ تو ٹوٹل رسپانس طریقے میں یہی ہوگا کہ جو بھی ہمارا مضمون ہے پڑھانے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پہ ایکٹیویٹی بھی کروا رہے ہیں تو بچے کا رسپانس ہمیں ملے گا، مطلب پوری طریقے سے ہمیں اس کا رسپانس مل پائے گا۔ طریقہ وہ ہے راست کا طریقہ۔ اب اس طریقے میں کے تحت دوسری زبان سیکھنے کے لیے کسی زبان کی مدد نہیں لی جاتی اور آموزگار کو سیدھے ہی زبان سکھائی جاتی ہے۔ اس طریقے میں راست کا طریقہ مطلب ڈائریکٹ میتھڈ ہے یہ، اس میں کوئی بھی زبان کی مدد نہیں لی جاتی، ڈائریکٹ جو بھی لینگویج ہے، ٹارگٹ لینگویج ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے۔ اس کے لیے اسپیشل ٹیچر بھی پھر اسی لینگویج کا جو ٹیچر ہوگا وہ وہی ٹیچر رکھا جاتا ہے اور بچوں کو ڈائریکٹلی زبان سکھائی جاتی ہے ڈائریکٹ میتھڈ میں۔ کمیونٹی لینگویج لرننگ، اس طریقے میں معلم کا رول مشیر کا ہوتا ہے۔ آموزگار پر زبان سیکھنے کی خود مختاری کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ اب اس میں یہ اظہار خیال، احتجاج جیسے موضوعات کو طالب علم زبان اول میں فراہم کرتا ہے۔ اس طریقے میں آموزگار خود طے کرتے ہیں کہ انہیں کیا سیکھنا ہے۔ کمیونٹی لینگویج میں آموزگار خود طے کرے گا کہ اسے کیا سیکھنا ہے، اسی لیے جو خود مختاری کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ آموزگاروں کی ہی ہوتی ہے کہ وہ کیا سیکھنا چاہتے ہیں، اور معلم جو ہے وہ مشیر کا رول، مطلب ان کی جو بھی مدد ان کو لگیں گی پھر وہ معلم وہاں پہ ان کو مدد فراہم کرے گا، لیکن پوری جو پورا ڈیسیجن جو رہے گا وہ آموزگاروں کا رہے گا کہ وہ کیا سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو بھی تدریس سے زبان کے طریقے تھے وہ ہم نے دیکھے اور پورے چیپٹر کو ہم نے ایزی لینگویج میں سمجھا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا سبق نمبر 3 جو یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، آپ کے دوستوں میں شیئر کریے اسے زیادہ سے زیادہ، اور بیل آئیکن پریس کر لیجیے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نوٹیفیکیشن ملے، اور ہماری ویڈیو کو لائک کریے، اور ملتے ہیں ہمارے اگلے ویڈیو میں۔ اور میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں اپنی ٹیلی گرام گروپ کی لنک اور ہمارے ادر جو بھی ویڈیوز ہے اس کی لنک آپ کو شیئر کر دوں گی، تو آپ وہاں سے جا کے یا پھر آپ ہنرمند سرچ کر کے وہاں سے بھی ڈائریکٹلی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں سپورٹ کریے، تب تک ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے، ٹیک کیئر۔